नाज़रीन सलामुन अलैकुम, मैं हूं आपका मेज़बान शौकत आब्दी। एक बार फिर अपने प्रोग्राम हज़रत अली सिंबल ऑफ यूनिवर्सल पीस में आपका खैर मकदम करते हैं। आज भी हमारे साथ मौजूद हैं हमारे ख़ास मेहमान आली जनाब रज़ा अब्बास साहब क़िबला, जिनका ताल्लुक़ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबे दीनियात से है। हम उनसे हज़रत अली सिंबल ऑफ यूनिवर्सल पीस के मौजू पर लगातार पिछले 3 एपिसोड में तबादला ख्याल कर चुके हैं। ये हमारा चौथा एपिसोड है और हम इसमें जो अधूरी बात रह गई थी हमारे तीसरे एपिसोड में, उसी को अपने मेहमान के साथ आगे बढ़ाएंगे। जनाब डॉक्टर रज़ा अब्बास साहब, पिछले एपिसोड में हमने ये बातचीत की थी कि एडवाइज़र्स कैसे होने चाहिए और गलत लोगों को, जो करप्ट लोग हैं, जिनके क्रिमिनल से लिंक हैं, उन्हें एडवाइज़र्स नहीं बनाना चाहिए, वरना ये हुकूमत के ऊपर बोझ पड़ेंगे। हमें ऐसे लोगों को एडवाइज़र बनाना चाहिए जिनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं हो, जो गलत कैरेक्टर के लोग ना हों और सलाहियतें रखते हों कि अगर कहीं से कोई गलती हो रही है तो वो रूलर के सामने कहने की जसारत कर सकता हो। क्योंकि जब तक कैबिनेट, एडवाइज़र्स, हुक्मरान ये सब के सब सही नहीं होंगे, अवाम तक इंसाफ नहीं पहुंच सकता, और जब तक इंसाफ नहीं पहुंचेगा तब तक पीस नहीं होगी। और हम अपने प्रोग्राम हज़रत अली सिंबल ऑफ यूनिवर्सल पीस में पीस का जो फार्मूला है वो लेटर नंबर 53 से सब अपने नाज़रीन के सामने रख रहे हैं। मैं चाहूँगा कि एडवाइज़र्स में और क्या क्वालिटी होनी चाहिए, उस पर आप मज़ीद रोशनी डालने की ज़हमत गवारा करें। शुक्रिया शौकत आब्दी साहब। हाँ, हमारी गुफ्तगू तीसरे एपिसोड में इंतहाई दिलचस्प मुकाम तक पहुंच गई थी और आपने ये मुलाहिज़ा किया होगा कि जो कुछ अमीरुल मोमिनीन ने एडवाइज़र्स और कैबिनेट के सिलसिले में बयान किया, वो सब उस दौर से लेके आज तक हर तरह के हालात में फ़िट बैठता है। बहुत अच्छी बात है। सब कुछ उसी तरह से हो रहा है। देखिए, हुकूमतें बदल गईं, तरीक़े हुकूमत के बदल गए, लेकिन वो हालात वैसे के वैसे ही हैं। सिस्टम बिल्कुल वैसा का वैसा है, और वही जो उस वक्त के दौर में जो कुछ करप्शन होता था वो आज भी उसी तरह से होता चला आ रहा है। इसीलिए हम ये बात कह रहे हैं कि ये ख़त आज भी उतना ही रेलेवेंट है, आज भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना 1400 बरस पहले था। बेशक। तो हमारी गुफ्तगू यहाँ तक पहुँची थी कि ऐसे को अपना मुकर्रब बनाना, ऐसे को अपना एडवाइज़र बनाना कि जो कड़वी बात जो तुम्हारे मिजाज पर बार हो, जो तुम्हारी ख्वाहिशात के ख़िलाफ़ हो, ऐसी कड़वी बात वो तुम्हारे सामने कह सके, इतनी उसके अंदर सलाहियत होनी चाहिए। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मौला फरमाते हैं कि तुम ऐसों को अपने करीब जगह न देना कि जो इतने चापलूस हों कि तुम्हारी छोटी छोटी बातों को बड़ा बड़ा बनाकर तुम्हारे सामने पेश करें, तुम्हारे कारनामों को बहुत ऊंचा और बहुत बुलंद बना करके पेश करें। फिर से मैं एक मरतबा किताब की तरफ रुजू करूँगा और उन जुमलों को बराह रास्त आपके सामने कोट करना चाहूँगा कि जिसमें आपने फरमाया कि परहेज़गारों और रास्तबाजों से अपने को वाबस्ता रखना, यानी कैरेक्टर वालों को, ये वो कॉमन क्वालिटी है कि जो हाकिम में भी होनी चाहिए, आमिल में भी होनी चाहिए, एडवाइज़र्स में भी होनी चाहिए, कि वो खौफ खुदा रखते हों, मुत्तकी हों, परहेज़गार हों, बिल्कुल कैरेक्टर वाले हों। ये तो तमाम अच्छाइयों की जड़ है। उसके बाद आप ये देखिए कि परहेज़गारों और रास्तबाजों से अपने को वाबस्ता रखना, फिर उन्हें इसका आदी बनाना कि वो तुम्हारे किसी कारनामे के बग़ैर तुम्हारी तारीफ़ करके तुम्हें खुश ना करें। अब हुज़ूर, ये छोटा सा जुमला है लेकिन इसकी तशरीह इंतहाई गहरी है। खुशामद एक ऐसी चीज़ है कि मैं समझता हूँ कि जब से दुनिया बनी, जब से इंसान ने इस कुर्रे ज़मीन पर कदम रखा, तब से लेके आज तक खुशामद एक ऐसा तीर है कि जो कभी निशाने से ख़ता नहीं करता। हर इंसान को खुशामद पसंद होती है, अपनी तारीफ़ पसंद होती है, चाहे वो जस्टिफाइड हो या अनजस्टिफाइड हो। और हमें ऐसा लगता है कि सिवाय अल्लाह के मुकर्रब बंदों के, अंबिया, शुहदा, सालिहीन, आइम्मा
اولیاء کے علاوہ کوئی بھی اس پھسلن سے بچ نہیں سکتا، اور ہر انسان کو اپنی جو ہے خوشامد پسند ہوتی ہے اور تعریف پسند ہوتی ہے۔ ابھی آج کسی کے پاس کوئی پوسٹ آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، جو نہیں جاننے والے بھی ہیں وہ بھی صبح لائن لگا کر مبارکبادی دینے کے پہنچ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ پاور بیز جو ہیں، جسے کہتے ہیں، میں اسے کہا جائے کہ پاور والی جو مکھیاں ہوتی ہیں، مدھو مکھیاں ہیں، ٹھیک ہے، جہاں مٹھائی دیکھی وہاں انہوں نے اسی جگہ کو اپنا مرکز بنا لیا۔ تو سمجھدار حلوائی جو ہوتا ہے وہ اپنی مٹھائی کو شیشے کے کیس میں رکھتا ہے تاکہ اس کے قریب کوئی نہ جا سکے۔ تو اس طرح کے لالچی لوگ جو ہیں، تو حضور یہ مولا نے کیا فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نے رائی کے برابر کام کیا اور تمہارے خوشامدی اسے پہاڑ بنا دیں، مطلب منہ پہ ہم تعریف کے انبار لگا رہے ہیں، تعریف کے انبار لگا دیں، کیونکہ تعریف سے کیا ہوگا؟ تمہارے اندر تکبر پیدا ہوگا۔ جب تمہارے اندر تکبر پیدا ہوگا تو یہ تکبر تمہاری آنکھوں پر ایک ایسا چشمہ چڑھا دے گا جو تمہیں حقیقت سے دور کر دے گا۔ بہت اچھی بات ہے۔ ہاں، تو تم اپنے نزدیک چاپلوسوں کو دور رکھو۔ کامن مین کے لیے بھی ہے کہ کوئی آدمی اگر تمہاری تعریف بے وجہ کر رہا ہے تو تم اس پہ خوش ہو کر چوڑے نہ ہو جانا، بلکہ دیکھنا کہ تمہارے اندر یہ صلاحیت ہے بھی کہ نہیں ہے۔ تم بھئی بلا وجہ میں، بلا کسی کارنامے کے کوئی تمہاری تعریف کر رہا ہے اور تم نے اتنا سا کام کیا اور اتنا بڑا بنا کے پیش کر، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیگیٹو و پازیٹیو دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ مولا ایک طرف یہ بتاتے جا رہے ہیں کہ کن کن کو بناؤ، اور یہ بھی بتاتے جا رہے ہیں کن کن کو نہ بناؤ۔ بخیل کو نہ بناؤ، جو ہماری پہلی گفتگو کا خلاصہ ہے، بخیل کو نہ بناؤ، بزدل کو نہ بناؤ، لالچی کو نہ بناؤ، چغل خور کو نہ بناؤ، اور اسی میں اگلی جو ہے وہ قسط یہ ہے کہ تم خوشامدی کو نہ بناؤ، ہاں، چاپلوس کو نہ بناؤ، اپنے گرد بالکل جگہ نہ دو، کیونکہ چاپلوس جو ہے وہ تمہیں کبھی حقیقت کے روبرو ہونے کا موقع ہی نہیں دے گا۔ وہ تمہارے بے وجہ تمہاری تعریف کر رہا ہے، اس کو بھی اس سے بھی الرٹ رہنا، اس سے تم الرٹ رہو، اس لیے کہ وہ تمہیں حقیقت کی طرف کیونکہ زیادہ مدح سرائی غرور پیدا کرتی ہے اور سرکشی کی منزل سے قریب کر دیتی ہے۔ غرور سرکشی پیدا کرتا ہے، غرور سرکشی پیدا کرتا ہے، جی بالکل۔ اور تمہارے نزدیک نیکوکار اور بدکار دونوں برابر نہ ہوں، اس لیے کہ ایسا کرنے سے نیکوں کو نیکی سے بے رغبت کرنا اور بدوں کو بدی پر آمادہ کرنا ہے۔ ہر شخص کو اسی کی منزلت پر رکھو جس کا وہ مستحق ہے۔ یہاں پر ہم اس کتاب کو بند کرتے ہیں اور اس پر بات کرتے ہیں کہ عام طور پر یہ خیال رواج پا گیا ہے کہ خاموش رہو، غلطیوں پر خاموش رہو، اور کسی بزرگ نے کوئی خطا کی ہے، ہم سے کیا لینا دینا، اور ان کا عمل اس سلسلے میں مولانا ابوالکلام آزاد نے ایک اچھی بات لکھی ہے کہ اگر ہم بروں کو بھی اچھا کہنے لگے تو پھر اچھوں کے لیے ہمارے پاس کیا رہ جائے گا، کیا رہ جائے گا۔ تو مولا کیا کہنا چاہتے ہیں کہ بھئی اچھوں اور بروں کو ایک پلیٹ فارم پہ لا کے نہ کھڑا کر دو۔ اگر تم نے ایک پلیٹ فارم پہ لا کے کھڑا کر دیا تو تم نے تو سارے امتیاز کو ختم کر دیا۔ تو پھر مطلب اگر تمہارے پاس دو طرح کے لوگ ہیں اور ایک صحیح کام کر رہے ہیں اور ایک غلط کام کر رہے ہیں، تم دونوں کی سیلری بھی برابر دے رہے ہو اور دونوں کو برابر ٹریٹمنٹ بھی کر رہے ہو، تو اس سے جو ہے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اس سے نتیجہ کیا ہوگا؟ اس سے لانگ ٹرم میں نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہاری اکانومی، تمہاری معیشت، تمہارا پروڈکشن زیرو ہو جائے گا۔ جو اچھے لوگ ہیں وہ بھی جو ہے کہیں گے کہ ہم کام کیوں کریں، کیونکہ اچھے لوگ یہ کہیں گے کہ جب کام نہ کرنے والے اور ہم برابر ہیں تو پھر ہم بھی کام نہیں کریں گے، ہم بھی سوئیں گے، جس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ ایڈمنسٹریشن پوری طریقے سے کولیپس کر جائے گا اور معاملات ختم ہو جائیں گے۔ تو ہر ایک کو اس کے مقام پر رکھو۔ عدل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہر شے کو اس مقام پر رکھو جس کی وہ اہل ہے۔ اس کے مطلب اگر کسی کو اپنے ڈپارٹمنٹ میں پروموشن بھی دینا ہے تو اس کی صلاحیت دیکھ کے اور پرفارمنس دیکھ کر دو، بالکل، اور دونوں کو ایک پلیٹ فارم پر مت رکھو۔ یعنی جو صحیح کام نہیں کر رہا ہے اور جو صحیح کام کر رہا ہے، جی ہاں، تو حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ سب سے پہلے دیکھیں کہ نیچے جو ان کے ورکرز ہیں ان میں اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں۔ تو اب اگر وہ دونوں کو ایک ہی ٹریٹمنٹ دینے لگے گا تو اچھوں کے اوپر غلط اثر پڑے گا۔ تو ہر انسان کو اس مقام پر رکھو جو اس کا مستحق ہے، اور اچھا اب یہاں پر جو ہے وہ عدل کا تقاضا کیا ہے کہ جو جس مقام کا مستحق ہے اس سے اوپر بھی نہ پہنچاؤ،
اور جو جس مقام کا مستحق ہے اس سے نیچے بھی نہ رکھو، اس لیے کہ اگر تم نے نیچے رکھا تو یہ بھی اس کے لیے نقصان دہ ہے اور اس کو بڑھا دیا. اور اس کے لیے خود مولا نے اپنے بارے میں فرمایا کہ ہلکا فیا اسنان، میرے بارے میں دو طرح کے لوگ گمراہ ہو گئے، ایک وہ کہ جس نے مجھ کو میری منزلت سے بڑھا دیا، اور ایک وہ کہ جس نے میری منزلت سے گھٹا دیا. اس لیے کہ منزلت سے گھٹایا وہ بھی ظالم، اور جس نے منزلت سے بڑھا دیا وہ بھی ظالم. تو ہر ایک پرسنالٹی کو اس کے مقام پہ رکھنا ہے. ڈاکٹر صاحب پھر اس کے مطلب جو سسٹم چل رہا ہے کہ صاحب یہ آدمی سینئر ہے، اسے ترقی دے دیں، یہ اتنا پرانا ہے اس کو ہم آگے بڑھا دیں، نا یہاں سینئرٹی اور جونیئرٹی کے اوپر بات چیت نہیں ہے. یہ دیکھنا ہے کہ صاحب صلاحیت ہے یا نہیں. سینئرٹی اور جونیئرٹی کی بات چیت نہیں ہے، بات یہ ہے کہ کام کون کر رہا ہے، کنٹریبیوشن کس کا کتنا ہے، اور کام کون کر رہا ہے اور کام چوری کون کر رہا ہے. بالکل. تو یعنی کام کرنے والے کو آگے بڑھانا ہے، نہ کہ اس کی سینئرٹی اور جونیئرٹی دیکھنے کے بعد. اگر کام بہتر کر رہا ہے تو پھر اس کے ساتھ میں حکومت کا ٹریٹمنٹ اچھا ہونا چاہیے، اور کام بہتر نہیں کر رہا ہے تو حکومت کا ٹریٹمنٹ اس کے ساتھ میں ٹھیک نہیں ہونا چاہیے. میں چاہوں گا کہ اس سلسلے کو اور آپ آگے بڑھائیں کہ آگے کیا کہا گیا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں اس طرح سے کہ حضرت علی نے کیبنٹ اور مشاورین کے لیے اور ایڈوائزرز کے لیے ایک انتہائی جامع پروگرام پیش کیا ہے. کیا کیا کوالٹیز ہونی چاہیے، کیا کیا کوالٹیز نہیں ہونی چاہیے، ان تمام چیزوں کو انہوں نے، یعنی کارندے، ایڈوائزرز، کیبنٹ کیسے ہونے چاہیے، کیسی ہونا چاہیے. اور یہ میرا دعویٰ ہے کہ اگر کوئی حکومت بھی اس طرح کے ایڈوائزرز اپنے لیے رکھے گی، یعنی اس لیٹر کو نمونہ عمل بنانے کے بعد جو ہے ایڈوائزر اگر صحیح کر لے، ٹھیک ہے، کیبنٹ اگر صحیح کر لے، اپنے کارندوں کو اس پیرامیٹر کے اوپر دیکھے تو اس کا نظام صحیح ڈھنگ سے چلے گا. یہاں پر میں ایک بات کہہ کے اس بات میں آگے بڑھ جاؤں گا اس موضوع کے اوپر کہ اس لیٹر کا اصل فائدہ تو تبھی ہوگا کہ جب انہی اسلامی اصول و قواعد کو اپنایا جائے کہ جس کو مولا فرما رہے ہیں کہ اس میں حاکم کی صلاحیت ویسی ہو کہ جیسا آپ بیان فرما رہے ہیں، اور والی کی بھی ایسی ہو، گورنر کی ایسی ہو، اور تمام چیزوں. لیکن پھر بھی اس کے باوجود اگر ایسا نہیں ہے اور کوئی سیکولر حکومت یا کسی بھی طرح کی حکومت ایک سسٹم دیا ہے کہ اگر ان ضروری اصولوں کو اگر اپنائے گی تو اس کے نتائج ضرور برآمد ہوں گے. اور جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ یہ جو ایڈوائزرز کا معاملہ ہے، اس میں اگر اگر کوئی بھی انسان اپنی کیبنٹ، کوئی حاکم اپنی کیبنٹ اور اپنے ایڈوائزرز انہی لائنز کے اوپر بنائے تو آپ دیکھیں گے کہ اس حکومت کے عوام کی تقدیر کیسے وہ چند دنوں میں پلٹ جاتی ہے. کیونکہ یہی لوگ جو ہیں وہ عمود ہوتے ہیں، سلطنت کا عمود ہوتے ہیں. سلطنت کا پورا کاروبار انہی ایڈوائزرز کے ذریعے چلتا ہے. ناظرین، سلیکشن آف گورنر کیسا ہونا چاہیے، گورنرز اپنے ایڈوائزرز کیسے رکھے، جو کیبنٹ ہے وہ اس کی کیبنٹ کیسی ہونا چاہیے، اس کو کارندوں کے ساتھ کس طرح کا بیہیو کرنا چاہیے، یہ ساری چیزیں ہم نے لیٹر نمبر 53 کی روشنی میں ڈسکس کی. چونکہ پورے سسٹم کو چلانے کے لیے مختلف شعبے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان شعبوں کے بارے میں جیسے مان لیجئے فوج کا ہوتا ہے، عدلیہ کا ہوتا ہے، اس شعبوں کے بارے میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے، برائے کرم اس کو بتانے کی زحمت گوارہ کریں. یہ لیٹر، اس کی خاصیت یہی ہے کہ یہ بڑا سسٹمیٹک لیٹر ہے. تو آپ دیکھیے حاکم کی کوالٹیز، حاکم کو کن کن چیزوں کو گورن کرنا ہے، کن کن چیزوں کو رول کرنا ہے، اس کی بات کی گئی. اس کے بعد ایڈوائزرز کی بات کی گئی. اس کے بعد آپ تعجب کریں گے کہ مولا نے بہت ہی کیٹیگوریکلی جو رعایا ہے اس کو طبقوں میں تقسیم کیا ہے. اور جہاں تک میرا حافظہ ساتھ دے رہا ہے کہ اس پورے سماج کو انہوں نے 7 طبقوں میں تقسیم کیا ہے. میں چاہوں گا کہ لیٹر نمبر 53 میں جو طبقات بتائے گئے ہیں اس کی روشنی میں، تاکہ ہم جو بات کریں لوگ سمجھیں کہ ہاں لیٹر نمبر 53 میں اور کیا کیا چیزیں بتائی گئی ہیں. جی آپ فرماتے ہیں کہ اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ رعایا میں کئی طبقے ہوتے ہیں جن کی سود و بہبود ایک دوسرے سے وابستہ ہوتی ہے. کیا مطلب؟ یعنی سماج، سوسائٹی ایک ایسے لوگوں کے گروہ کا نام ہے کہ جس کے انٹرسٹ ایک دوسرے سے وابستہ ہے. ایک کا انٹرسٹ دوسرے کے انٹرسٹ سے وابستہ ہے. اور اس طرح سے جو گروپ آف پیپل، لوگوں کا ایک گروہ وجود میں آتا ہے، الگ الگ کام کرنے اس کو سماج کہتے ہیں، اسے طبقہ کہتے ہیں. وہ ایک دوسرے سے بے نیاز نہیں ہو سکتے.
سماج میں ایک دوسرے سے لوگ بے نیاز نہیں ہو سکتے. کوئی انسان اپنی ساری ضرورتوں کو خود پورا نہیں کر سکتا. بالکل صحیح. تو آپ کو اپنے کپڑوں کے لیے کسی کا محتاج ہونا ہے, آپ کو اپنے جوتوں کے لیے کسی کا محتاج ہونا ہے, آپ کو اپنی تعلیم کے لیے کسی کا محتاج ہونا ہے, اور اسی طرح سے آپ دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں. بالکل صحیح. آپ بے نیاز نہیں ہو سکتے. ان میں سے ایک طبقہ وہ ہے جو اللہ کی راہ میں کام آنے والے فوجیوں کا ہے, یعنی پہلا طبقہ ڈیفنس فوجیوں کا طبقہ ہے. دوسرا طبقہ وہ ہے جو عمومی اور خصوصی تحریروں کا کام انجام دیتا ہے. مطلب دیکھیں اس زمانے میں تو فوج ہوتی تھی, لیکن اس وقت انٹرنل اور ایکسٹرنل دو طرح کی فورس ہیں. جیسے ایک کو پولیس ہم کہتے ہیں, آپ پولیس کہہ سکتے ہیں, دوسرے کو آرمی کہہ سکتے ہیں. جی بالکل. ایک طبقہ تو وہ ہو گیا. دوسرا طبقہ ہے جو عمومی اور خصوصی تحریروں کا کام کرتا ہے, یعنی لکھنے والے, یعنی سروس پیشہ, کہ جو چیزوں کو تحریر میں لاتے ہیں, ریکارڈ بنانے والے. جی ہاں بالکل بالکل, ریکارڈ رکھنے والے. پھر اس کے بعد تیسرا انصاف کرنے والے قضات کا. قضات یعنی جوڈیشری, قاضیوں کا طبقہ ہے. یہ ایک انتہائی رائل اور بہت اہم طبقہ ہے. یعنی انٹرنل اور ایکسٹرنل سیکورٹی کرنے والے ہیں. بالکل. ایک لوگوں کے چوتھا حکومت کے وہ عمال جن سے امن و انصاف قائم ہوتا ہے, یعنی ہر شہر کے مجسٹریٹس جیسے ہوتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں, یعنی ہر شہر کا کوئی عامل ہوتا ہے جو ایڈمنسٹریشن, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن. اس کے بعد آپ کہتے ہیں پانچواں خراج دینے والے مسلمان, عام مسلمان جو ٹیکس ادا کرتے ہیں, اور جزیہ دینے والے ذمیوں کا, ہے نا. یہ یعنی بہت اچھی بات ہے, جزیہ دینے والے ذمی. یعنی ٹیکس بھی دو طرح کا اسلام کے اندر ہے. ایک جو مسلمان ہیں وہ ٹیکس دیں گے, اور ایک جو نان مسلم ہے وہ بھی ٹیکس دیں گے, ہے نا. اس کے بعد چھٹا طبقہ جو ہے وہ تجارت پیشہ اور اہل حرفت کا. تجارت یعنی اب یہاں تجارت کہا جا رہا ہے تو تجارت کے معنی بزنس مین, اور اس کے ساتھ ساتھ کاشتکار, اور اس طرح کے جتنے لوگ جو اپنا صنعتکار, یہ سب, یہ چھٹا طبقہ ہے. اور اس کے بعد آخری طبقہ انہوں نے کہا ہے کہ فقراء اور مساکین کا طبقہ. فقراء اور مساکین, دیکھیں یہ سب, اور یہ آخری طبقہ ہے. یعنی پوری جو پبلک ہے اس کو انہوں نے, یعنی حکومت میں انہوں نے اتنے طبقات بتائے, بیان کیے. آرمی کا ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, سسٹم صحیح ہونا چاہیے. آرمی اور پولیس کا سسٹم صحیح ہونا چاہیے. پھر ریکارڈ رکھنے والوں کا سسٹم صحیح ہونا چاہیے. قاضی, جوڈیشری جو ہے, ججز جو ہیں کیسے ہوں, ان کے بارے میں کہا گیا ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ جو ٹیکس دینے والے, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کیسا ہونا چاہیے. پھر انہوں نے کہا ہے کہ جو ٹیکس دے رہے ہیں اس کے اندر بھی دو طرح کے لوگ ہیں. اگر اسلامک حکومت ہے تو اس میں دو طرح کے لوگ ہیں, ایک مسلمز ہیں, ایک نان مسلمز ہیں. پھر اہل تجارت اور کاشت والے. پھر جو لوگ بزنس مین کر رہے ہیں, بزنس کلاس جو ہے, ٹھیک ہے, یا جو ہے کیا نام ہے فارمر ہے, ٹھیک ہے, یا جو ٹیکنیکل تمام انڈسٹریز ڈال رکھا ہے اس نے, اس کے اوپر بات چیت کی جا رہی ہے. اور لاسٹ میں انہوں نے کیا کہا, آخری طبقہ ہے مساکین, فقراء و مساکین کا. اور ان ساتوں طبقوں سے مل کر اسلامی سماج, یا وہ کوئی بھی سماج جس پہ حاکم حکومت کر رہا ہے, وہ ان سب سے مل کے بن رہا ہے. تو حکومت کے پاس اتنے شعبے ہیں. بالکل, اور ہر ایک کے حقوق ہیں, ہر ایک کی ڈیوٹیز ہیں. اور یہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ حضرت علی خصوصی طور پر مہربان تھے اس ساتویں اور آخری طبقے سے, کہ جہاں تک کبھی کسی گورنمنٹ کی فلاحی اسکیموں کی چھینٹیں نہیں پہنچتی, یعنی دبے کچلے, مستحق, غریب, ہینڈیکیپس, ٹھیک ہے, یعنی وہ لوگ جو بالکل دبے کچلے ہیں. اور آپ یہ جان کے یعنی آپ کو تعجب ہوگا کہ یہ وہ طبقہ ہے کہ جو حضرت علی سے ڈائریکٹ جڑا ہوا تھا. واہ واہ واہ. یعنی قضات اس طرح ڈائریکٹلی نہیں جڑے ہوئے تھے, اس طرح سے جو ہے وہ اہل صنعت ڈائریکٹلی نہیں جڑے ہوئے تھے, لیکن یہ وہ طبقہ ہے کہ جو حضرت علی سے ڈائریکٹ جڑا ہوا تھا, اور آپ اپنے دور حکومت میں ان لوگوں کے ساتھ ذاتی طور پر خود سلوک کیا کرتے تھے. اگر بیت المال میں سے کوئی مال آتا, روایات میں یہ ملتا ہے کہ اگر مثلا ایک دفعہ کسی کا کہیں سے کچھ شہد آیا تو آپ نے کوفے کے سارے یتیموں کو جمع کیا اور اپنے ہاتھوں سے ان کو کھلایا, جس کے ماں باپ نہیں تھے ان کو بلایا اور اپنے ہاتھوں سے کھلایا, تاکہ کہیں سے کوئی گنجائش نہ رہ جائے, کہ ان کی محرومی کی کوئی گنجائش نہ رہ جائے, اور اپنے ہاتھوں سے. یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ہمیں اس بات کی حسرت ہے کہ کاش ہم بھی یتیم ہوتے تو ہمیں بھی علی کے ہاتھوں سے اتنی ہی محبت اور شفقت نصیب ہوتی کہ جو ان لوگوں کو آج مل رہی ہے. یہ کتنے متبرک لوگ ہیں کہ جن کو یہ مل رہی ہے. تو یہ ساتوں طبقے ہیں, اور آپ یہ جان کے تعجب کریں گے کہ ان ساتوں طبقوں میں سے ہر ایک کے بارے میں اس خط میں ڈیٹیلڈ میں تذکرہ کیا گیا ہے.
فوجیوں کے بارے میں، فوجی آفیسر کیسے ہونا چاہیے، فوجی کیسے ہونے چاہیے، اس پر ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے ایک ٹاپک پر کہ جوڈیشری کیسے ہونا چاہیے، فوج میں کیسے لوگوں کو اپائنٹ کرنا چاہیے، ریکارڈز روم رکھنے والوں کو لیے کیسے کرنا چاہیے، بزنس مین کا کس طرح سے خیال رکھنا چاہیے، اس پر ہم بعد میں بات چیت کریں گے. چونکہ کوئی بھی حکومت ڈاکٹر صاحب بغیر کیش کے، بغیر پیسے کے، بغیر ریونیو کے نہیں چلتی. اور ساری حکومت کا دار و مدار جو ہوتا ہے وہ ٹیکس پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، حکومت ہے تو اس کے لیے پیسہ بھی چاہیے، خزانہ بھی چاہیے. تو اس ٹیکس کی وصولی کے لیے اس لیٹر نمبر 53 میں کیا کہا گیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ، اور آپ نے بہت ہی اہم ٹاپک جو ہے، کیونکہ ہم آئیں گے بعد میں فوج کی طرف اور اس کی طرف آئیں گے. دیکھیں میں ایک سسٹم سے چل رہا ہوں، جیسے میں نے کہا کہ کس کو بنانا ہے حکمران، اس پر بات چیت کی. تو یہ انتہائی اہم ٹاپک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایڈوائزری کیسی ہے، اس پر بات چیت کی. کارندوں پر کنٹرول کیسے کرنا ہے، اس پر بات چیت کی. ڈپارٹمنٹ کتنے ہیں، اس پر ابھی ہم نے فوکس نہیں کیا ہے، فلیش کیا ہے. اب ہم فوکس کرنے جا رہے ہیں سب سے اہم بات کے اوپر، ٹیکسیشن. بغیر ٹیکس سے کچھ نہیں ہو سکتا. بالکل. اور یہ بات امیر المومنین نے اس خط میں بھی کہی ہے کہ حکومت کا سارا کاروبار ٹیکسیشن سے چلتا ہے، خراج سے چلتا ہے، مال گزاری سے چلتا ہے. اگر ٹیکسیشن نہیں تو حکومت نہیں. اور جب سے انسان نے حکومت کرنا سیکھا، بھئی شروع میں تو پریمیٹیو سوسائٹی تھی، حکومت نہیں تھی، لیکن جب سے حکومت کرنا انسان نے سیکھا تب سے یہ ٹیکسیشن ہے. اور آج تک، آج بھی وہی اسی ٹیکسیشن کی اور بلکہ زیادہ کمپلیکیٹڈ قسمیں آ گئی ہیں. اور ایسی قسمیں آ گئی ہیں کہ جس میں ایسی چیزوں پہ ٹیکس لگایا جاتا ہے جس پہ اسلامی حکومت میں کوئی ٹیکس لگایا ہی نہیں جاتا ہے. تو بہرحال ٹیکسیشن ہر حکومت کا پرائم کنسرن ہوتا ہے. اور جب آپ نے مالک اشتر کو یہ خط لکھ کے روانہ کیا تو اس میں بھی پہلی جو میں چاہوں گا کہ وہ جو اس خط کے اندر جہاں پر ٹیکس کی بات چیت ہو رہی ہے، میں چاہوں گا میں ابھی آپ کے سامنے اس میں سے کچھ اقتباسات آپ کے سامنے پڑھ کے سناؤں گا. پہلی بڑی بات یہ ہے کہ حکومتیں ہمیشہ سے ٹیکس وصولی کو لے کر انتہائی روتھلیس رہی ہیں. اب اگر میں یہ تاریخ پڑھنے لگ جاؤں تو یہ انتہائی طویل ہو جائے گا اور دامن وقت میں گنجائش نہیں ہوگی کہ حکومتوں نے کن کن مظالم کے ساتھ ٹیکس وصولا ہے. لوگوں کا خون چوس لیا گیا ہے، لوگوں کے لباس اتار لیے گئے، لوگوں کی چمڑیاں ادھیڑ دی گئیں کہ ٹیکس دو، خراج دو، لگان دو، چاہے تمہارے پاس کچھ ہو یا نہ ہو، تم جیو یا مرو. آپ یہ دیکھیے بجلی کتنی امپورٹنٹ چیز ہے، پانی کتنی امپورٹنٹ چیز ہے. اس کا اپنا مکان ہے، اپنے مکان میں رہ رہا ہے، لیکن کیا ہے اس کے اندر پاس کھانے کی سہولیت نہیں، وہ ہاؤس ٹیکس نہیں دے سکتا ہے، لیکن اس کا بل بڑھتا چلا جاتا ہے. بالکل بڑھتا چلا جاتا ہے. بجلی کا بل، اور کوئی حکومت ایسی نہیں ہے کہ جو یہ واٹر ٹیکس جو یعنی بیسک تمہارے پاس وسیلے نہیں ہیں لہٰذا ہم اسے معاف کیے دے رہے ہیں. نہیں، وہ حکومت آپ کی زمین بیچ کے لے لے گی ٹیکس، آپ کا لباس بیچ کے لے لے گی، آپ کے گھر کے سامان کو قرق کر کے لے لے گی. چونکہ ہمارے پروگرام میں زیادہ وقت نہیں ہے تو میں چاہوں گا کہ مولا کائنات نے ٹیکسیشن کے لیے کیا بات چیت کی اس پہ آپ ذرا سا بتائیں. جی، تو اگر آپ ٹیکسیشن کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر بہت اہم جملے آپ نے اس سلسلے میں فرمائے ہیں. ٹیکس کس سے لیا جائے، سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے. آپ نے فرمایا کہ مالگزاری کے معاملے میں، اب دیکھیے پہلے ہی جملے سے جو ہے وہ بات کو مولا نے بات کا پورا جو ڈسکشن کا جو ڈسکورس ہے اس کو پلٹ دیا. آپ فرماتے ہیں کہ مالگزاری کے معاملے میں مالگزاری ادا کرنے والوں کا مفاد پیش نظر رکھنا، جبکہ ہونا یہ چاہیے. آج حکومتیں کیا کرتے ہیں، اپنا مفاد پیش نظر رکھتی ہیں، لیکن مولا یہ کہنا چاہ رہے ہیں، ہاں تو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ تم ان کا مفاد پیش نظر رکھنا، ان کا فائدہ کس چیز میں اس کو پیش نظر رکھنا، نہ کہ اپنا، عوام کا، نہ کہ اپنا. اور کیا فرما رہے ہیں، کیونکہ باج اور باج گزاروں کی بدولت ہی دوسروں کے حالات درست کیے جا سکتے ہیں. سب اسی خراج اور خراج دینے والوں کے سہارے پر جیتے ہیں. جہاں پر ٹف اردو ہے اس کو آپ ایکسپلین. باج کے معنی ٹیکس، جی ہاں، جیتے ہیں. اور خراج کی جمع آوری سے زیادہ زمین کی آبادی کا خیال رکھنا. بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ تم ٹیکس جمع کرنے کے تعلق سے اتنے زیادہ روتھلیس نہ ہو جانا کہ زمین کی جو یعنی آبادی ہے، لینڈ ڈیولپمنٹ تمہارے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے. ٹیکس سے زیادہ لینڈ ڈیولپمنٹ پر ہے رکھنا،
کیوں؟ اس کا بھی سمپل بات ہے کہ جب لینڈ ڈیولپمنٹ ہوگا تو ٹیکس تو اپنے آپ آئے گا. آپ نے ایک مقام پہ کہا ہے کہ اگر رعایا خوشحال ہوگی تو جتنا بوجھ تم ڈالو گے وہ برداشت کر لے گی, اور اگر تم نے اسی کو خوشحال نہیں رکھا تو تم تھوڑا سا بھی بوجھ ڈالو گی تو وہ درد سے کرانے لگے گی. آگے اس کو پڑھیں پھر اس پہ تبادلہ خیال ہم لوگ بعد میں کریں گے. کیونکہ خراج بھی تو زمین کی آبادی ہی سے حاصل ہو سکتا ہے, اور جو آباد کیے بغیر خراج چاہتا ہے وہ ملک کی بربادی اور بندگان خدا کی تباہی کا سامان کرتا ہے, اور اس کی حکومت تھوڑے دنوں سے زیادہ نہیں رہ سکتی. وہ تو بس فوری کا وہ دیکھ رہا ہے. اب اگر وہ خراج کی گراباری یا کسی آفت ناگہانی یا نہری اور بارانی علاقوں میں ذرائع آبپاشی کے ختم ہونے یا زمین کے سیلاب میں گھر جانے یا سیرابی کے نہ ہونے کے باعث اس کے تباہ ہونے کی شکایت کریں تو خراج میں اتنی کمی کر دو جس سے تمہیں ان کے حالات کے سدھرنے کی توقع ہو اور ان کے بوجھ کو ہلکا کرنے سے تمہیں گرانی نہ محسوس ہو, کیونکہ انہیں زیر باری سے بچانا ایک ایسا ذخیرہ ہے کہ جو تمہارے ملک کی آبادی اور تمہارے قلم رو حکومت کی زیب و زینت کی صورت میں تمہیں پلٹا دیں گے, اور اس کے ساتھ تم ان سے خراج تحسین اور عدل قائم کرنے کی وجہ سے مسرت بے پایاں بھی حاصل کر سکو گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر ہم اس بات کو جو ہے وہ ہم اس ٹیکس کو ختم کرتے ہوئے اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں کہ دیکھیے یہ کتنی اہم بات مولانا نے فرمائی ہے کہ یہ جو ٹیکسیشن تم وصول کرنے جا رہے ہو, جب تم جاؤ, اور دیکھیے آتھورائز کیا ہے, جب تم جاؤ اور وہاں کے لوگ کوئی عذر پیش کریں, ہاں کہ سوکھا پڑ گیا ہے, سوکھا پڑ گیا, یا باڑھ آ گئی ہے, یا ہمارا اس بار فصل نہیں ہوئی ہے, اور کوئی بھی آفت ارضی و سماوی آسمان و زمین کی مصیبتوں کا عذر تمہارے سامنے پیش کریں تو تم اس عذر کو قبول کرو اور ٹیکس میں کنسیشن کر دو اسی وقت دین اینڈ دیر. دیکھیے ایک بات اور بھی ہے کہ آپ وعدہ کر کے چلے آئیں, وعدے سے حکومتیں نہیں چلتی ہیں, اسی وقت تم ان کا کنسیشن کرو. کاٹ کے آپ لال والی دے کے چلے آئے ہیں, مجھے نہیں کرنا ہے, وہاں آپ سچویشن دیکھیے کہ ہے یا نہیں. اگر نہیں دے پا رہا ہے بجلی کا بل, واقعی مستحق ہے, تو وہیں پر آپ اس کو ریبیٹ دیجئے. اگر وہ ہاؤس ٹیکس نہیں دے پا رہا ہے تو اس کو وہیں پر ریبیٹ دیجئے. یعنی آپ دیکھیے کتنی انسانی اقدار سے بھری ہوئی اور انسانیت سے بھری ہوئی یہ جو حکومت کا نقشہ مولا پیش کر رہے ہیں کہ اگر کوئی تم سے عذر پیش کرتا ہے, تم دیکھ رہے ہو حالات, تمہیں اس عذر کی ثبوت جو ہے پتہ چل رہا ہے, ثبوت مل رہے ہیں کہ بھئی ایسا ہوا تھا, اس کے بعد یہ تمہاری رعایا ہے, تمہارے لیے مثل اولاد کے ہے, تو کیا تم یہ پسند کرو گے کہ تمہاری اولاد مصیبت میں رہے اور تم کرو؟ مطلب تو تم اس کے عذر کو قبول کرو اور اسی وقت اتنی مناسب کمی کر دو کہ نہ تم مشکل میں پڑو اور نہ وہ مشکل میں. بہت جگہ پر تو یہ کہا ہے کہ اگر زکوٰۃ وصولنے کے لیے جاؤ اور تم وہاں کے اوپر دیکھو کہ وہاں کے اوپر ان کے کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے اور ان کے اوڑھنے اور بچھانے کے کپڑے نہیں ہیں, تو اس کے بعد تم ان کو دے کے آؤ. ناظرین, چونکہ اب ہمارے پاس وقت بہت کم ہے اور باتیں ہمیں آگے بھی کرنی ہے, انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں بات چیت کریں گے. آپ نے ناظرین دیکھا کہ اس لیٹر نمبر 53 میں ٹیکس دینے والے لوگوں کا کس حد تک خیال رکھا گیا ہے, اور پبلک کو پریشانی میں کسی طریقے سے حکومت کو ڈالنے کی اجازت نہیں ہے, بلکہ اس کے اندر صاف صاف کہا گیا ہے کہ تم ٹیکس وصولنے جاؤ اور جانے کے بعد جانکاری حاصل کرو, اگر وہ آدمی ٹیکس دینے کے لائق نہیں ہے تو ٹیکس کو ایگزمپٹ کر دو. تمہاری ذمہ داری ہے کہ لینڈ کو ڈیولپ کرے. ظاہر سی بات چیت ہے, جب تم اس کے ساتھ سختی کرو گے, اس کسان کو پریشان کرو گے, تو کیا ہوگا, وہ ادھر ادھر بھاگے گا, خودکشی کر لے گا. تمہاری ڈیوٹی یہ ہونا چاہیے کہ تم زمین کو زیادہ ڈیولپ کرو, یعنی فیسلٹی دو ان فارمرز کو یا ان ٹیکس پیئر کو کہ زیادہ سے زیادہ وہ اپنے کاروبار کو بڑھا کر, اپنی کھیتی کو بڑھا کر, اپنے اور بھی تمام چیزوں کو بڑھانے کے بعد اس لائق بنے کہ وہ خوشی خوشی تمہیں ٹیکس دیں. ناظرین, چونکہ دامن وقت میں اب بالکل گنجائش نہیں ہے, اس لیے اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم اس لیٹر نمبر 53 پر اسی طرح اپنے مہمان سے تبادلہ خیال کرتے رہیں گے. اب آپ ہمیں اور ہمارے مہمان ڈاکٹر رضا عباس صاحب قبلہ کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.